تو मुझे ये चीज़ बड़ी शिद्दत से याद आ रही थी कि पहले तो मैं अब्बा के पास जाता था और अब्बा को बताता था। अब्बा खुश होते थे, दुआएं देते थे और ये कहते थे कि भाई सबको मेरा सलाम कहना। तो अभी जो है वो सूरत हाल बदल गई। अल्लाह का निज़ाम है। तो ये चीज़ बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही थी रास्ते भर जहाज़ में बैठे हुए। तो अब्बा ने जो आपको सलाम पहले भिजवाए हैं, आपको जो दुआएं भिजवाई हैं, तो सलाम का मतलब है, सलाम एक ग्रीटिंग है कि हम मिलते जुलते हैं एक दूसरे से, तो एक ग्रीटिंग का जरिया है। दूसरा ये कि सलाम एक दुआ है कि सलाम के कई मानी और मफ़हूम है। तो सलाम एक दुआ है, तुम पर सलामती हो, और सलाम एक तरीके से एक एश्योरेंस और एक कमिटमेंट भी है कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए सलामती, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए खैर है। तो इन मानों में देखा जाए तो जो अब्बा ने आपको सलाम कहलवाए, तो वो तो अब्बा की तरफ से सलामती की दुआएं सारी ज़िंदगी आपके साथ। उसमें यानी हर मर्तबा जाके उसको अयादा करना बड़ी खुशी की बात है। लेकिन अब इस तब्दील शुदा सूरत हाल में ये बात है कि अब्बा का सलाम और अब्बा की दुआएं हमेशा हम सब के साथ। तो मैं ये कहूँगा कि भाई अब्बा जी की तरफ से आप सब के लिए बहुत दुआएं लगी हुई हैं। इंशाअल्लाह ताला दुआएं सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहेंगी। और उनके ज़ाहिरी तौर पे अब उनका साया शफ़क़त नहीं है, लेकिन ये है कि उनकी दुआओं का साया तो है, वो हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह। तो एक बड़ा तकलीफ़ का और बहुत दुख का ये ज़िंदगी का एक मरहला है। जो इस दुनिया में आया है उसने यहाँ से जाना है, और ये एक अल्लाह का निज़ाम है। सभी लोग इस निज़ाम के तहत अपनी ज़िंदगियाँ बसर करते हैं, और उसमें हर एक अपने अपने हिस्से का जो भी उसका काम है वो यहाँ अंजाम देता है। ताहम बाज़ शख्सियत ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में हक़ाइक़ को हमारा जहन तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होता। वही हकीकत है, मौत एक हकीकत है। जिस तरह हम यहाँ आए हैं इस तरह हमें जाना, ये हकीकत है। लेकिन अब्बा के बारे में जहन इस चीज़ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं, एक्सेप्ट नहीं हो रहा। ये बात दिमाग में आ नहीं रही। तो बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा सदमा है। और इसमें हकीकत जो है हमसे एक्सेप्ट नहीं हो रही, हमसे तस्लीम नहीं हो रही। हम समझ रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इन मानों में तो ये हकीकत है कि भाई अब्बा भी इस दुनिया से चले गए और यहाँ से उनकी अगले जोन में मुंतकिली हो गई, ये तो एक हकीकत है। लेकिन अब्बा हमारे दरमियान है, तो इस नौइयत से हमारे दरमियान है कि अब्बा की मोहब्बत, अब्बा की शफ़क़त, अब्बा की दुआएं और अब्बा की अता करदा तर्ज़ फ़िक्र वो हमेशा हमारे साथ रहे। उनके अफ़कार, उनकी तालीमात वो हमेशा हमारे साथ रहे। और एक आप में से बहुत सारे लोग कराची आए, आप नमाज जनाजा में, तदफीन में शरीक हुए। बहुत बड़ी तादाद में नहीं आ सके। उन्होंने शायद ये देखा हो, उस पे यूट्यूब वगैरह पे शायद देखा हो, किसी ने शायद ना भी देखा हो।
جو آپ نہیں آ سکے اور جو آ سکے ان میں ایک فرق یہ ہے کہ بھائی جو چلے گئے تھے انہوں نے سب چیزیں اپنے سامنے دیکھی، سب چیزوں میں، نماز میں، تدفین میں شرکت کی، اور جب وہ بیمار تھے اور جب وہ ان کی رحلت ہوئی تو بالکل میرے سامنے ہوئی. جب ان کی طبیعت خراب تھی تو میں ان کے ساتھ ہوتا تھا، جب ان کی رحلت ہوئی تو میں ان کے سراہنے تھا. اور اس کے بعد جو مراحل ہوتے ہیں کہ بھئی غسل ہوا، تدفین ہوئی، سارا کچھ ہوا، تو سب کچھ میرے سامنے ہوا، سب کچھ میرے ہاتھوں سے ہوا، تو مجھے یقین نہیں آ رہا. کہتے ہیں نا کہ اگر آپ دیکھ لو کسی کا انتقال ہو جائے، آپ جنازے میں پہنچ جاؤ، دیکھ لو تو ایک سکون آ جاتا ہے، ایک سکون آ جاتا ہے. اسی لیے لوگ دور دراز سے آتے بھی ہیں. کسی کا فیملی میں، احباب میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے ایک ہلکا سا ایک اس کو سکون کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ میرے ساتھ تو صرف شرکت والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے کے بہت سارے معاملات ہیں. تو سب کچھ میرے سامنے ہوا، اور یقین اور بے یقینی کا عالم جو تھا وہ مستقل چلتا رہا. تو صبح جب طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تھوڑی سیریس بات ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، دیکھیں جب وہ جو وائٹلس ہیں وہ تو سارے ٹھیک آ رہے ہیں، وہ تو سب ٹھیک آ رہے ہیں. اچھا، اتفاق کی بات ہے کہ وہ سب ٹھیک آ رہے ہیں. ان کو میں نے کہا یہ تو سب ٹھیک آ رہے ہیں اور ای سی جی وغیرہ بھی ٹھیک چل رہی ہے. تو اس نے کہا نہیں، چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. وہ سارے تجربے کار لوگ ہیں، وہ ماہر ڈاکٹر ہیں، تجربے کار ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. میں نے ان سے کہا کہ نہیں صاحب، دیکھیں یہ تو ٹھیک آ رہے ہیں نا سارے. مطلب جیسے ایک آپ اس کو تسلیم نہ کرنا، حقیقت کو تسلیم نہ کرنا، اس میں دوسری دلائل دینا، اس طرح کی بات. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ چیز جو ہے نا ٹھیک نہیں ہو رہی. تو میں نے پھر میری بیٹی قرآن بہت اچھا پڑھتی ہے، ابا قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے، وہ ابا کو سناتی تھی تو ابا اس کو بڑا پسند کرتے تھے. تو میں نے اس کو کمرے میں بلایا، میں نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ قرآن شریف پڑھو، جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے سورہ یاسین پڑھو. لیکن پھر میں نے کہا نہیں یار، کیوں پڑھو، کس لیے؟ پھر میں نے سوچا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ ڈراپ ہو رہا ہے، مطلب ہے کہ زندگی اپنے اختتام کی طرف یا ایک روانگی کی طرف، روح اپنی روانگی کی طرف آ رہی ہے. تو میں نے سوچا کہ مجھے ابا کو کلمہ سنانا چاہیے، کلمہ پڑھنا چاہیے. تو پھر میں ابا کے سرانے تھا تو میں رک گیا. میں نے کہا نہیں، یہ تو ڈیتھ کے ٹائم پڑ جاتا ہے یار. نہیں، یہ تو ڈیتھ کے ٹائم پڑ جاتا ہے. مطلب آمادہ نہیں ہو رہا تھا میں کہ یہ ٹائم آ گیا. تو پھر ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا، تو پھر میں نے آگے نا، جیسے آپ اپنی زندگی میں کسی سے ملتے ہیں نا، تو میں نے ایسے جا کے نا ابا کے سر کو ایسے لے کے اپنے، بالکل جیسے محبت پیار کا ایک انداز ہوتا ہے، ایسے لے کے جیسے ایک لائف میں آپ ملتے ہیں، ایسے لے کے تو ابا کو پیار کیا. اور ان کے کان میں جا کے نا تو کلمہ پڑھنا شروع. اب کلمہ پڑھتے میں سوچ رہا ہوں یار میں کیوں پڑھ رہا ہوں یہ، ٹھیک ہے نا، زور سے پڑھ رہا تھا میں. لیکن پھر مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ، لیکن پھر ڈاکٹر صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ بھائی ہوپ نہیں ہے، ہوپ نہیں ہے. اپنے سامنے ایک چیز ہو رہی ہے اور یقین نہیں آ رہا، اور دل آمادہ نہیں ہو رہا اس کام کے لیے جو ایسے موقع پہ ہماری تعلیمات ہیں کہ ہونا چاہیے. وہ ہوا سارا، الحمدللہ سب ہوا، پڑھا، بیٹی نے بھی پڑھا، میں نے بھی پڑھا، سب ہوا. لیکن اس کے بعد پھر ایکسیپٹ کیا کہ ہاں ٹھیک ہے، ابھی ہو گیا، ٹھیک ہے. تو پھر سارے اور اگلے کے مراحل ہوئے. کسی بھی مرحلے پہ یقین نہیں آیا، بتانے کی بات. تو ابھی بھی نہیں آتا یقین. ابھی مجھے کبھی کبھار ایسی کیفیات ہوتی ہیں
मैं मुराकबा हॉल जाता था, अब्बा अपने कमरे में होते थे, तो मैं 4-4 5-5 घंटे अपने कमरे में बैठा होता था, अपनी जो भी काम करने होते थे करता था। अब्बा अपने कमरे में होते थे, मिलता थोड़ी से मैं हर वक्त, यानी अब्बा के सामने बैठ के थोड़ी काम करता था, लेकिन पता होता था कि भाई अब्बा हैं। ये जहन में बात होती, अब्बा हैं इधर, ये मुराकबा हॉल में है या फिर वो घर में है, शालम के घर में है, तो पता होता था इस बात का, जहन में ये बात होती थी। तो अभी भी मैं होता हूँ तो मुझे वही फीलिंग आती है कि अब्बा है, यानी ज्यादातर गालिब फीलिंग ये रहती है कि अब्बा है। ये अपने आप को बताना पड़ता है कि नहीं है। अब अब उस तरह खाकी पैकर में नहीं है, ये अपने आप को बताना पड़ता है। जहन पे ये कैफियत गालिब रहती है कि हम जैसे पहले जैसे मैं जाता था, तो जैसे वो जो पहली कैफियत होती है जहन में, वही कैफियत गालिब है। तो इस चीज को, इस 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 हकीकत को तस्लीम करना और फिर इस दुख को बर्दाश्त करना, ये बहुत मुश्किल काम है। ये समझो कि ये लाइफ का, जिंदगी का बहुत ही मुश्किल मरहला है, और आप सब इससे गुजर रहे हैं। शदीद दुखी हैं सब लोग। अब देखना ये है कि हमें हमारे मुर्शिद ने, हमारे उस्ताद ने, मेरे वालिद ने हमें 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 जो तालीम दी है, हमें जो तरबियत दी है, वो उसका मकसद क्या है? क्या उसका मकसद चंद सत्रों को याद कर लेना है कि जी इस मजमून में ये लिखा है, इस मजमून में ये लिखा, इस पे ये लिखा है, चंद बातों को याद कर लेना है, या उन बातों का इम्पैक्ट हमारी शख्सियत पर क्या आ रहा है, ये देखना है? अगर तो सिर्फ किसी का कलाम याद कर लेना है तो ठीक है, बहुत सारे लोगों को अब्बा की बहुत सारी बातें याद हैं, लेकिन उन बातों का मेरी फिक्र पर क्या असर हुआ है, मेरी तर्ज फिक्र पे क्या असर हुआ है, मेरे जहन पे क्या असर हुआ है, उन बातों से मेरी क्या जहन साजी हुई। इम्पोर्टेंट बात तो ये है ना। तो इस हवाले से हमें देखना होगा कि दुख दुख में, तकलीफ में, जुदाई के सदमे में हमारा तर्ज अमल क्या होना चाहिए। तो हमारा तर्ज अमल वो होना चाहिए जो अब्बा के लिए खुशी का सबब बने, उनके लिए खुशी का। हम कहते हैं कि फला काम करो आपके बुजुर्गों की रूह खुश होगी, फला काम से आपके बुजुर्गों की रूह उसे खुशी नहीं होगी, वो दुखी होगी। तो हम ऐसा काम करें जो हमारी हमारी फिक्र और हमारा तर्ज अमल, हमारे काम ऐसे हों जो अब्बा के लिए खुशी का सबब बने। तो इसमें मेरा ख्याल ये है कि हमें हमारा दुख हमारा दुख हमारे दुख में हमारा पॉजिटिव तर्ज अमल अब्बा के लिए खुशी का सबब बन जाए कि देखो भाई मेरे बच्चों ने इस सारे मामले को कितने अच्छे रिस्पॉन्स के साथ, कितने अच्छे तर्ज अमल का मुजाहरा किया है। तो दुख को अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो वो दुख एक बड़ी एक एक एक, एक बड़ी तामीर की शक्ल में जाहिर होगा। और दुख को अगर हम अपने टूट फूट में ले आएंगे, अपने अपने आप को सप्रेस करने में, डिप्रेशन में ले जाएंगे, तो वो दुख जो है ना, वो कोई तामीरी की शक्ल में जाहिर नहीं होगा, बल्कि वो हम सबको जहनी तौर पे, नफसियाती तौर पे वो हम सबको डैमेज करेगा। अब्बा का जो तर्ज अमल है वो है अल्लाह ताला पर बेइंतहा यकीन और अल्लाह के भरोसे पर आगे बढ़ना, और मुश्किलात और रुकावटों में साबित कदम रहना, इस्तकामत का मुजाहरा। अब इसलिए हमारा सबका ये हम सबको ये सोचना चाहिए कि इस दुख को एक बड़ी ताकत में कैसे बदला जाए। एक है कि दुख हमारी कमजोरी बन जाए, हम टूट फूट जाएं, और एक ये है कि दुख हमारी ताकत बन जाए।
تو دکھ کو طاقت بنا کر ابا کے مشن کی خدمت کی جائے، دکھ کو طاقت بنا کے وہ طاقت ابا کے مشن کو سرو کرنے میں استعمال ہو۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سب جس کی جو بہتر سے بہتر کر سکتا ہے وہ سلسلے کے لیے اور ابا کی خدمت کے لیے اور ابا کے مشن کی خدمت کے لیے اسے کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، ہماری ان کی ظاہری آنکھوں سے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، تو یہ ایک عارضی جدائی ہے۔ ابھی جدائی چند 1 سال کی بھی ہو سکتی ہے، 2 سال کی بھی ہو سکتی ہے، 10 سال کی بھی ہو سکتی ہے، آگے پیچھے سب نے جانا ہے۔ تو یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہماری جدائی جتنی بھی اس کی مدت ہو، جب یہ جدائی دوبارہ ہماری ان کے ساتھ ملاقات میں تبدیل ہو تو وہ بہت خوش ہو کر ہم سے ملیں، انہیں ہم سے ملنے میں خوشی ہو، اور جب تک نہیں ملتے تب تک انہیں ہماری طرف سے خوشیاں ملیں۔ ایصال ثواب اس خوشی کا ایک ذریعہ ہے، اور اولاد میں روحانی اولاد بھی شامل ہے، کورس اولاد کے اچھے کام بھی خوشی کا ذریعہ ہے۔ تو ہمارے احسن عمل، ہمارے اچھے کام صدقہ جاریہ بن کر ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتے رہیں اور ان کے لیے خوشی کا ذریعہ بنتے رہیں۔ ہم روحانی طرز فکر رکھنے والے لوگ ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق اور قرب چاہنے والے لوگ ہیں، اور ہم ایک اپنے بزرگوں کی مہربانی سے ہم ایک مثبت سوچ اور صحیح طرز فکر کے لیے کوشاں لوگ ہیں۔ تو ہمیں ہر چیز میں ہر معاملے میں ہمارے لیے ایک سبق کا پہلو ہونا چاہیے، ہر چیز ہمارے لیے، ہر معاملہ ہمارے لیے ایک لرننگ کا ذریعہ ہے، لرننگ کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ اور ہر مشکل ٹائم، ہر دکھ کی گھڑی، ہر ہارڈ ٹائم اللہ پر ہمارے بھروسے میں اضافے کا ذریعہ بننا چاہیے، اور ہر عمل یا ہر فیز، ہر مرحلہ وہ ہمارے لیے ایک لرننگ کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ اور اس میں بار بار ہمیں جو ابا نے ہمیں تاکید کی ہے اس کی خود کو یاد دہانی کی ضرورت ہے، اس کا اعادہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ ابا نے آپ سے کہا کہ بھئی اسباق کی پابندی ہونی چاہیے، مراقبے میں کوتاہی نہ ہو، یا حیو یا قیوم کے ورد کا بہت زیادہ اہتمام کیا جائے۔ تو اب ہمیں زیادہ ایک فرم ایک کمٹمنٹ کے ساتھ اب اپنے اسباق پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اپنی روحانی اپنے معاملات، اپنے دنیاوی معاملات کو ٹھیک رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی روحانی ترقی پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی ظاہری زندگی کو بہتر بناتے ہیں اور اپنی باطنی زندگی کو نظر انداز کرتے ہیں تو یہ چیز یقیناً ہمارے بزرگوں کے لیے خوشی کا سبب نہیں بنے گی۔ تو ہمیں اپنی مادی زندگی اور اپنی باطنی زندگی، اپنی مادی زندگی اور اپنی روحانی زندگی دونوں پر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی ایک جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے ایک جو جرنی ودن کا عمل ہے، اپنے باطن میں سفر، اور اس کا ایک ذریعہ مراقبہ ہے، تو اس پہ ہمیں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ میں اللہ کی معرفت کے سفر میں آگے بڑھوں۔ اور اللہ کی معرفت کا یہ سفر اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے، اپنے عرفان نفس سے شروع ہوتا ہے۔
اور میری باطنی نظر بیدار ہو، میری باطنی نظر بیدار اور متحرک ہو، اور میرے لیے بہت سارے مشاہدات جو ہیں نا وہ میرے لیے آسان ہو جائے۔ لیکن اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جب آپ روحانی معاملات میں آگے بڑھیں گے تو شیطان بھی آپ کو ورغلائے گا، شیطان بھی آپ کو بھٹکائے گا۔ اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم اپنی کریکشن کرتے ہوئے آگے چلیں، ہم کسی شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں، ہم خود کسی غلط فہمی میں نہ چلے جائیں، اور ہم سے اس معاملے میں کہیں کوئی بڑی غلطیاں نہ ہونے لگ جائیں، وہ اب ہمارے بزرگوں کے لیے زیادہ تکلیف کا باعث بنے گی۔ اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ میں اپنے سب ساتھیوں کو سے یہ گزارش کروں کہ اب زیادہ سنجیدگی سے، زیادہ توجہ سے ہمیں اپنے روحانی معاملات پر فوکس کرنا چاہیے، اور اس کے لیے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کوئی زیادہ وقت مقرر کرنا چاہیے، اسباق زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور اپنی روحانی تربیت کی طرف زیادہ ہمارا انہماک ہونا چاہیے۔ سب اولاد کے سب اچھے کام صدقہ جاریہ بن کے والدین کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ آدمی کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، یعنی سیل ہو جاتا ہے، کلوز ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں کہ جن کا اجر بعد از وفات بھی بندے کو ملتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی اچھا کام بندہ کر جائے اور اس کام سے اس کی وفات کے بعد لوگ استفادہ کرتے رہیں، اس کا اجر بعد از وفات بھی ملتا رہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ اپنے پیچھے کوئی علم چھوڑ جائے، اور اس علم سے جب تک وہ علم جب تک پھیلتا رہے گا تو اس کا اجر جو ہے وہ اس مرحوم کو ملتا رہے گا، اور اس کی درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گا۔ تیسرا نقطہ یہ بیان فرمایا کہ وہ نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نیک اولاد کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کا اچھا ہونا اور اس کی دعائیں مغفرت کرنا۔ اب دعائیں مغفرت کے مختلف طریقے ہیں، ایک یہ کہ کچھ پڑھ کے دعا کی جائے، ایک یہ کہ آپ کے اچھے کام دعا بن جائیں۔ تو ان میں سے جو 2 کام ہیں، پہلے 2 کام وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ابا نے اتنے کیے ہیں کہ بہت اچھے کام شروع کیے انہوں نے، بہت علم چھوڑا اپنے پیچھے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کاموں کو ابا کے لیے درجات کی بلندی کا مسلسل اللہ تعالیٰ درجات کی بلندی کا مسلسل ذریعہ بناتا رہے۔ اب تیسرا اللہ کام ہمارے کرنے کا ہے، جو 2 کام تو انہوں نے کر دیے اور بہت شاندار کی۔ تیسرا کام ہمارے کرنے کا، سلبی اولاد ہو یا روحانی اولاد، دونوں اولاد میں شامل ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری جو دعائیں ہیں اور ہمارے جو کام ہیں وہ ابا کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے، اب یہ ہمارا کام ہے، اس پہ ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ اور اس میں ایک اہم کام یہ ہے کہ ابا کو اس بات سے بڑی خوشی ہوگی کہ میں نے جو ایک رہنمائی اپنی اولاد کی ہے، اور میں نے ان کو جو ایک طرز فکر سے روشناس کرایا ہے، میری روحانی اولاد، میری سلبی اولاد اور میری روحانی اولاد اس پر گامزن رہے گی، اس کو زیادہ سمجھنے کی کوشش کرے گی اور اس پر زیادہ اچھی طریقے سے گامزن رہے گی۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ علم میں اور فہم میں ہم بہت زیادہ دلچسپی لیں، ہمارا سلسلہ
علمی سلسلہ ہے، ہمارا سلسلہ اخوت اور بھائی چارے کا سلسلہ ہے. ہمارے ہاں الحمدللہ ایسی کوئی انتہا پسندی نہیں ہے، کوئی فرقہ واریت کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جیسے ابا نے اپنی 27 جنوری کی تقریب میں فرمایا تھا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور سلسلہ دنیا کی دعوت قرآن کی سائد سے ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. تو ہمارا باہمی حسن سلوک، معاملات میں ہمارا باہمی اتفاق اور یکجا ہو کے کام کرنا، ایک ساتھ ہو کے کام کرنا، یہ بھی ابا کی خوشی کا ذریعہ بنے گا، ان کی روحانی خوشی کا ذریعہ بنے گا. اور ہمارا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے انتشار میں پڑ جانا، وہ ان کے لیے یعنی چاہیے تکلیف کا باعث بنے گا. تو ابھی ہمارے اوپر ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم ان کے لیے کتنا، ہم ان کے لیے خوشی کا باعث بنے، ہم ان کے لیے کسی تکلیف کا باعث نہ بنے. جو کام ابا نے شروع کیے ان کاموں کو جاری رکھنے میں، ان کاموں کی تکمیل میں ہم سب مل کے مشترکہ ایفرٹ کریں، اور ابا کی ایک یادگار تعمیر کرنی ہے، ایک درگاہ بہت اچھی اس میں تعمیر کرنی ہے. اس کے لیے بہت اچھا نقشہ بن جائے اور بہت اچھی اس کی تعمیر ہو. پھر ابا نے بہت بڑے بڑے کام کیے، تو ان کاموں کو جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ ابا کی حیات پر، ابا کی تعلیمات پر، ابا کی خدمات پر ہم کوشش کریں کہ ہم یہاں ریسرچ ہو، مطلب ایم فل پی ایچ ڈی کے لیول پہ ریسرچ ہو، اور ہم ابا کے لیے اور یہ چیزیں، ان چیزوں کی حوصلہ افزائی کی جائے. ہمارے بچوں میں سے کوئی ہو یا یونیورسٹی میں سے کوئی اسٹوڈنٹ ہو، ان کاموں کی حوصلہ افزائی کی جائے. اس طرح سے اس نہج پہ کام کرنے سے ایک سلسلے دینی کا بھی امپیکٹ بہت اچھا ہوگا، ایک علمی حلقوں میں ہم آگے بڑھیں گے. اور سب مل کر، ہمارے سب بھائی، سب بہن، سب مل کے قلندر بابا اولیاء کے اور ابا کے اس مشن کو، جو کہ در حقیقت ایک توحید کا اور تعلیمات نبوی کا مشن ہے، اس کو آگے بڑھانے میں، اس کو مضبوط کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں. اور جیسا کہ ہمارا معاشرہ ہے، یہاں کا ایک رواج ہے، اس میں اس بات کی ضرورت زیادہ ہے کہ ہم سب خواتین کی بہت زیادہ رسپیکٹ اور ان کی بہت زیادہ عزت و احترام ہمارے طرز عمل سے، مراد ماحول میں یا ہمارے اجتماعات میں ہمارے طرز عمل سے ہو، اور ہمارے گھروں میں بھی یہ چیز، یہ طرز عمل ہمارے اپنے گھروں میں بھی، کہ خاتون کی بہت رسپیکٹ ہے. وہ کسی بھی اس کا کوئی بھی تعارف ہو، ماں، بہن، بیٹی، زوجہ، یا ایک عام عورت، مطلب کوئی آپ سے کوئی رشتے میں نہیں ہے. ہم 4 رشتے بتاتے ہیں ہم طور پہ، کوئی عورت ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے. بھائی اس کے علاوہ بھی کوئی عورت کسی کی کچھ نہ لگتی ہو، تو پھر تو عورت بحیثیت عورت رسپیکٹ کی حقدار ہے. اس بات کا ہمارے بابا جان نے بہت زیادہ ہمیں مختلف انداز میں انہوں نے ہمیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، لکھا بھی ہے، تقریروں میں بھی کہا ہے، اور اپنے طرز عمل سے بھی سمجھایا ہے. اور مراقبہ ہال پہ سب کی مشترکہ اس کی بہتری کے لیے، یہ سب کا گھر ہے، یہ سب کا ہے، اور اس کی بہتری کے لیے سب کی مشترکہ کوششیں درکار ہے.
اس میں کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، تو یہ درجہ بندی ہے، یہ ایک درجہ بندی ہے، وہ تو انتظام میں ضروری ہوتی ہے۔ اگر درجہ بندی نہ کریں تو انتظام کیسے چلائیں گے آپ؟ تو کوئی بڑا ہے، کوئی اس کا نائب ہے، کوئی اس کا نائب ہے، کوئی کمیٹی کا انچارج ہے، کوئی کسی چیز کا، تو یہ تو درجہ بندی ہے، ضروری ہے ایک ورکنگ کے لیے۔ اور اس کے اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کا حق زیادہ ہے کسی کا حق کم، حق سب کا ہے۔ اب جس کی جو وابستگی ہوتی ہے اسی حساب سے اس کی اتنی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے حق کو تو مقدم رکھیں اور اپنی ذمہ داری کو جو ہے وہ ہم نظر انداز کریں۔ ہم سب نے مل کے انشاءاللہ تعالی اس ابا کے اس ورثے کی حفاظت کرنی اور اس کی خدمت کرنی ہے اور اسے آگے بڑھانا۔ ایک میں بات یہ کر رہا تھا کہ ایک پرسنالٹی ہوتی ہے اور ایک لیگیسی ہوتی ہے، ایک شخصیت ہوتی ہے اور ایک ورثہ ہوتا ہے۔ بہت ساری شخصیات ایسی گزری ہیں تاریخ میں کہ جن کا بہت امپیکٹ ہے، جن کے بہت اثرات ہیں، لیکن ان کی لیگیسی نہیں ہے، ان کا کوئی ورثہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بڑے بڑے شاعر ہیں تو انہوں نے کوئی آگے پیچھے کوئی وراثت نہیں چھوڑی۔ بڑے بڑے بہت سارے بزرگ بھی ایسے گزرے ہیں کہ جن کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، لیکن انہوں نے پیچھے کوئی وراثت نہیں چھوڑی۔ تو ایک وراثت ہوتی ہے اور ایک شخصیت ہوتی ہے۔ ابا کے معاملے میں شخصیت بھی بہت مضبوط ہے، وراثت بھی بہت شاندار ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ علامہ اقبال ہیں، مرزا غالب ہیں، بطور شاعر میں بات کر رہا ہوں، تو ان کی وراثت کیا ہے؟ ان کی وراثت کے پیچھے کوئی ادارہ موجود نہیں ہے، لیکن ان کا اپنی شخصیت اتنی مضبوط ہے کہ غالبیات ایک پورا سبجیکٹ ہے بہت بڑا، اقبالیات ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، وہ شخصیت ہے۔ سلسلہ چشتیہ جو ہے نا وہ ایک وراثت ہے، ٹھیک ہے نا۔ شخصیات ہیرے کی طرح جگمگا رہی ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن وہ ان شخصیات نے ایک پوری وراثت اپنے پیچھے چھوڑی تھی، جو پھر خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید، نظام الدین اولیاء، اور تو وہ ایک وراثت تھی۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے سامنے شخصیت بھی ہے، وراثت بھی ہے، تو ہمیں اس شخصیت کے مختلف گوشوں کو بھی نمایاں کرنا ہے ریسرچ کے ذریعے، اور ان کی فکر کو مختلف اس کے ذرائع اختیار کر کے ان کی فکر کو آگے بڑھانا ہے۔ دوسرا، ان کی وراثت کو بھی آگے بڑھانا ہے۔ سلسلہ عظیمیہ ان کی وراثت ہے، ٹھیک ہے نا، اور باقی جو بڑے بڑے کام ہیں وہ ان کی شخصیت کے نمایاں پہلو ہیں۔ تو دونوں لحاظ سے سوچیں، ہمارے پاس بڑے اچھے ساتھی ہیں، بڑے اچھے فکر رکھنے والے ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں۔ جو سلسلے کی جس طرح خدمت کر سکتا ہے وہ کہتا ہے جی میں تو اس طرح خدمت کر سکتا ہوں کہ میں تو برتن دھو سکتا ہوں، بسم اللہ آپ وہ کیجیے، میں جی صفائی کر سکتا ہوں۔ دوسرا کوئی کہ جی میں کوئی بڑا اچھا کوئی کتاب لکھ سکتا ہوں، تو وہ کریں۔ میں جی کوئی بڑا اچھا انسٹیٹیوٹ بنا سکتا ہوں، تو آپ وہ کیجیے۔ جو جس کا پوٹینشل ہے اس کے مطابق اسے سلسلے کی اور ابا جی کی خدمت کرنے سے اس کو ہچکچانا نہیں چاہیے، اور اسے ہیزیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے، اور اسے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو میرے خیال میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمیں کچھ ہمارے ساتھی میرے ساتھ مل کے یہ کام کریں کہ ہم شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں جو اس وراثت کو کیسے لے کے آگے چلنا ہے اس میں وہ فوکس کریں۔ پنڈی ماشاءاللہ یہ ہمارا کراچی کے بعد یہ ہمارا پہلا مراقبہ ہال ہے، اس کے بعد باقی مراقبہ ہال بنے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پہلا یہی ہے نا، یہ پنڈی ہے نا پہلا مراقبہ ہال، اب کراچی کے بعد پنڈی ہے پہلا مراقبہ ہال۔ تو اس سے پھر امیدیں بھی زیادہ ہیں کہ یہ بہت ساری چیزوں میں بہت اچھی خدمت سلسلے کی پنڈی سے ہوگی انشاءاللہ۔ پنڈی
اب وہ پنڈی والے کہتے ہیں ہمارا نام اسلام آباد ہو گیا ہے، ٹھیک ہے پنڈی اسلام آباد، تو وہ جو ہے یہاں سے بہت اچھے اچھے ساتھی ہمیں ملیں گے جو بہت اچھی خدمت جن کے ہاتھوں ہوگی انشاءاللہ تعالی. اس میں ہماری بہنیں بھی ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں، اور اختلافات، چھوٹے موٹے اختلافات، کسی بات کو کیسے کرنا ہے، کسی کام کو کیسے کرنا ہے، یہ ایسے اختلافات اگر نہ ہوں تو پھر سوچنا چاہیے کہ بھائی لوگ کیا اپنا ذہن استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. جب کوئی آپ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں تو مختلف آرا اس فیصلے میں لازماً سامنے آتی ہیں اور آنی چاہیے. تو مختلف آرا کا سامنے آنا اختلاف نہیں ہے، یا یہ کوئی نقصان دہ اختلاف نہیں ہے، یہ اختلاف رائے ہے. اب اس میں اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم کوئی ایک کام کرنے بیٹھے ہیں، ہماری کوئی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے اور ہم کوئی کام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو وہاں پہ ہم نے یہ کہا کہ بھئی پانی کی بوٹل سرو ہوگی. تو انہوں نے کہا جی پانی کی بوٹل جو ہے وہ 1 لیٹر والی منگا لیں یا 1.5 لیٹر والی منگا لیں فرض کرو، یا ہاں جی پانی جو ہے نا بوٹل میں سرو کیا جائے گا. دوسرا کہ نہیں جی پانی جو ہے نا وہ جگ اور گلاس میں سرو کیا جائے گا. تیسرا کا نہیں جی نہ تو جگ گلاس میں ہوگا، باہر ڈسپینسر لگا دیں گے، ادھر سے جس کو جانا ہوگا نا پیاس لگے گی تو اس کو وہاں سے جا کے پانی لے لے گا. تو اب میری رائے یہ تھی کہ پانی جگ گلاس میں سرو کیا جائے، تو آپ کی رائے یہ تھی کہ بوٹل میں سرو کیا جائے، تو ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں ڈسپینسر لگایا جائے. تو سب نے مل کے فیصلہ یہ کیا کہ ڈسپینسر لگے گا، ڈسپینسر لگایا جائے. اجتماعی فیصلہ یہ ہوا کہ ڈسپینسر لگایا جائے. اب میرا بھی یہی فیصلہ ہونا چاہیے کہ ڈسپینسر پہ میں نے ڈسپینسر کے فیصلے کو کی تائید کرنی ہے سب جگہ. آپ نے آپ نے بوٹل کہا تھا لیکن اب ڈسپینسر فیصلہ ہوتا، آپ نے بوٹل ہی نہیں کہنا کہ میں تو ڈسپینسر کر دوں. ہم سب نے پھر ڈسپینسر کے حق میں بات کرنی ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میری فیصلہ سازی کے وقت میری جو رائے تھی وہ رائے تھی، فیصلہ ہونے کے بعد سب کی ایک رائے ہوگی. یہ ہے اختلاف کو اچھی طرح برتنا. اور اگر میں اپنی بات پہ اڑا رہا نہیں جی میں نے تو بوٹل کہا تھا، انہوں نے تو بوٹل کیوں نہیں رکھی، تو یہ ہے اختلاف سے پھیلنے والا انتشار. جب ایک فیصلہ ہو جائے، فیصلے سے پہلے خوب اس میں مباحثہ ہو جائے، خوب غور و خوض ہو جائے، مختلف آرا پہ بات ہو جائے، لیکن جب ایک فیصلہ ہو جائے تو ہر ایک اس میں سے اس جماعت کے ہر فرد کا وہ فیصلہ ہے. یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے. ہم سے یہاں پہ غلطی ہو جاتی ہے، یہاں پہ ہم سے اکثر غلطی ہو جاتی ہے. یہ غلطی ہم سے نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. ہر شخص کو اپنی رائے سے ایک طرح سے پیار سا ہوتا ہے کہ یار میری یہ رائے ہے، میری یہ رائے ہے. تو سب کی رائے کی قدر ہمیں ہونی چاہیے. لیکن جب ان آرا میں سے ایک رائے پہ فیصلہ ہو جائے تو ہر ایک کو اس فیصلے کی قدر کرنی چاہیے. یہ ترجمہ تھوڑا سمجھ لیں تو ہم بہت سارے کاموں کو بہت اچھی طرح کرنے کے قابل ہو جائیں اور بہت ساری الجھنوں سے، پریشانیوں سے بچ جائیں. ہمارا تعلق ایک روحانی سلسلے سے ہے. ہماری ایک خواب اور مراقبے کی کیفیات، یہ بھی ہمارا ایک سبجیکٹ ہے. اس میں ہمارے یہاں بہت بات ہوتی ہے، اس سے بہت تحریریں ہیں. البتہ اس میں ایک بات ابا کا یہ ارشاد ہمیشہ آپ کے پیش نظر رہے کہ کیفیات بندے کا اور پیر و مرشد کے درمیان کا معاملہ ہے. آپ کو ابا نے کئی مرتبہ کہا ہوگا، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا یا کسی کی زبانی آپ نے سنا ہوگا. تو آپ کی جو بھی کیفیت ہوتی ہیں وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں، وہ ہیلوسینیشن بھی ہو سکتی ہے، اور وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں، اور وہ خود اپنے مفروضہ بھی ہو سکتے ہیں. جب آدمی بعض اوقات ویک پرسنالٹی کے ساتھ یہ کام بھی ہوتا ہے. تو اس میں مہربانی کیجیے گا کہ کوئی آپ کے پاس آ کے اپنی بڑی بڑی کیفیات بتانا شروع کرے تو زیادہ توجہ سے نہ سنیے گا، ٹھیک ہے نا. زیادہ اس سے زیادہ امپریس بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
इसके ये बड़ा आसान काम है, कोई भी कुछ भी आके कह दे। और अगर आपकी अपनी कोई कैफियत है, आपने ख्वाब देखा है, आपकी कोई बात है, तो बहुत अच्छी बात है, काबिल कदर है। उसको पब्लिक मत कीजिएगा, उसको पब्लिक में बैठ के नहीं बताइएगा, जनाब देखो आज तो ये हुआ, तो मैंने तो ये देख लिया। मैं इसका भी बड़ा ख्याल रखना है। इस मामले में जितना हम इसके सारे जो ज़रूरी एहतियातें हैं वो बरत के चलेंगे, तो उतना हम उलझनों से बचें। वरना फिर तरह तरह की बातें सुनने को मिलेंगी, पहले भी सुनने को मिलती रही हैं, और आगे भी। फिर अगर हम उसकी हौसला अफजाई करेंगे या उसको तवज्जो देंगे, तो फिर ऐसी कैफियत का एक सैलाब सा आना शुरू हो जाए, तो हम सबके लिए बहुत मुश्किल होगा उसके लिए। आप सबके लिए मेरी दुआ है। मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ। बहुत सारे हमारे भाई बहनों से कराची में मुलाकात हो गई थी, तो सब ज़ाहिर नहीं आ सकते थे। मैंने सोचा कि मैं एक दिन का इफ्तार पेशावर में जाके करता हूँ, एक दिन इफ्तार आपके साथ करता हूँ। तो आपके साथ आप एक तरह से मैं आपके पास में ताज़ियत करने के लिए आया, और मैं आपसे ताज़ियत लेने के लिए आया। तो अल्लाह ताला हम सबको सब्र अता फरमाए। ये बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा दुख है। हम में से कोई भी इसको अकेला नहीं सह सकता। हमें इसमें, जैसा कि कलंदर बाबा का इरशाद अब्बा अक्सर सुनाया करते थे कि आदमी आदमी की दवा है, तो हमें इसमें एक दूसरे का सहारा बनने की ज़रूरत है, एक दूसरे का साथ देने की ज़रूरत है, गम गुसारी की ज़रूरत है। मैं आपसे ताज़ियत करता हूँ, आप मुझसे ताज़ियत कीजिए। मैं आपको पुरसा देता हूँ, आप मुझे पुरसा दीजिए। अल्लाह ताला अब्बा की मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नत में बहुत आला दर्जात अता फरमाए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बहुत ज़्यादा क़ुर्ब अता फरमाए, और हम सबको अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए, और हमें अब्बा का एक बहुत अच्छा शागिर्द, बहुत ही पॉजिटिव मुस्बत सोच वाला और बड़ा प्रोएक्टिव फ़आल उनका शागिर्द और उनके मिशन का खिदमतगार बनने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। अभी हम थोड़ी देर के लिए या हय्यो या क़य्यूम का जिक्र करते हैं, दुरूद शरीफ का जिक्र करते हैं। हमारे सिलसिले में जिक्र के बारे में बहुत ज़्यादा रहनुमाई दी गई है, और ज़्यादातर हमारे यहाँ या हय्यो या क़य्यूम का इज्तिमाई तौर पर बहुत जिक्र होता है। इनफरादी तौर पे अब्बा ने बहुत ताकीद की है या हय्यो या क़य्यूम के ज़िक्र की। और एक हम लोग कभी कभी हमारे यहाँ इज्तिमाई विर्द होता है या अल्लाह या रहमान या रहीम, और इसके साथ हदिया दुरूद शरीफ। तो हम दोनों तरह के आज विर्द करते हैं। पहले अल्लाह ताला के अस्मा या अल्लाह या रहमान या रहीम, और उसके बाद या हय्यो या क़य्यूम, और फिर दुरूद शरीफ, और फिर तसव्वुर शेख का मुराक़बा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।